बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज कराची DHA खाली करने का नोटिस जारी हुआ है और कराची के समंदर पर तूफान, अजाब या कुछ भी कह लें वो सर पर खड़ा है। क्या आप सोच सकते हैं कि 12 साल पहले औरिया मकबूल जान ने अहले नज़र का पैगाम स्टेज पर खड़े होकर लरसती आवाज़ में दिया था कि मुझे खौफ आ रहा है। वो उस वक्त बता रहे थे कि अहले नज़र ने कहा है कि ये आमाल अगर आपके ना सुधरे तो कराची के समंदर का पानी उछल कर आ जाएगा। और फिर उन्होंने बताया कि उस वक्त जब ये अजाब आएगा तो उस कौम के खुशहाल या ताकतवर लोग क्या कर रहे होंगे। आप इस क्लिप को देखिए, एंड तक देखें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको लगेगा 2023 के लिए उन्होंने बात की है, ये आगे चल के बात की है। एग्जैक्टली जो सिचुएशन जो उस वक्त उनको अहले नज़र ने बताई थी वो आज मनोअन सर पर खड़ी है। अल्लाह से माफ़ी मांगे और देखिए किस तरह उन्होंने जो बात की थी वो एग्जैक्टली पूरी होने जा रही। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तकरीर है। मैं आपको इस कराची के शहर में उन अहले नजर की बात बताते हुए सच्ची बात यह है कि मुझे खौफ भी आ रहा है कि डरो उस वक्त से कि जब आपके और इस मुल्क के अमाल की वजह से कराची का समुंदर अपना पानी उछले और इस्लामाबाद के पहाड़ जो हैं वो तहत अर्जुल की तरह कांपने लगें और तुम्हारी सारी जायदादें यहां रह जाएं। डरो उस वक्त से। अल्लाह इस बात पर कादिर है, हम उसके लाडले नहीं हैं कि हमें बदल दे, हमारी जगह किसी और को ले आए। वो कहता है कि मैं बदल दिया करता हूं। वो कहता है दुनिया मेरा बाग है। बाग को खूबसूरत बनाने के लिए यह नहीं देखा जाता कि माली हिंदू हो, पठान हो, सिंधी हो, बलोची हो, ईसाई हो। देखा जाता है इसको माली का काम आता है। हमें माली का काम, अंतुम आला इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही आला होगे, तुम ही बेहतर होगे अगर तुम मोमन हो। हम मोमन नहीं हैं, इसीलिए हम आला नहीं हैं। एक बात याद रखिए, हम आज बहुत से लोग हैं जो इस्लाम को गलबे साबित करने के लिए कहते हैं कि हथियार उठाओ चलो जाओ। मैं उनकी कदर करता हूं, जो उलमा जंग कर रहे हैं कदर करता हूं, उनका काम है। एक काम ऐसा है और शायद अल्लाह ताला हमें तौफीक नहीं दे रहा, जो हमने बिल्कुल नहीं किया। अजील आला साहब से मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने कहा था जिक्र कर दीजिएगा। आज अगर ताकत के जरिए आप इक़्तिदार हासिल कर लेते हैं, आपको अगले दिन पता नहीं है आपने इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाना है। ये मौजू बड़ा अजीब और गरीब है। इस मौजू पे आज कोई हम पहली दफा यहां जमा नहीं हुए और ना आज को 10 साल से इस बात पे गुफ्तगू कर रहे हैं। आज से 100 साल पहले जब अल्ताफ हुसैन हाली ने मद्दो-जज़र इस्लाम लिखी थी तो उसने कहा था पस्ती को कोई हद से गुजर ना देखे। वो वक्त 1857 की सूरत हाल आप सोच सकते हैं कि पूरी इस कायनात के अंदर जो कुर्राए अर्ज है, इसके अंदर जितने भी मुसलमान थे उन पर चारों तरफ से दुनिया की 5 बड़ी ताकतें जो हैं ये चढ़ दौड़ी थी हैरान कुन तरीके से। वलंदेजी थे, फ्रांसीसी थे, स्पेनिश थे, बरतानवी थे और उसके साथ साथ पुर्तगेज थे। ऐसे लगता था कि जैसे भेड़िए जो हैं भेड़ों के गले के ऊपर चढ़ दौड़े हैं और उसके बाद उसको सत्यानाश करने वाले हैं। वो लोग जिसके बारे में हाली ने उस मुसद्दस के आखिर में सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुआ करते हुए कहा था कि खासे खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो निकला था बड़ी शान से वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल ग़ुरबा है। और जिस दीन के मदू थे कभी सेजर व कसरा, खुद आज वो मेहमान सराय फुकरा है। उस मुसद्दस का आगाज एक शेर से हाली करते हैं और वो उम्मत मुसलमा के जवाल की बुनियाद बनाते हैं। और उस उम्मत मुसलमा के जवाल की बुनियाद वो खुद नहीं बताते, कुरान की एक आयत से लेते हैं। यह आयत सूरह बनी इसराइल की 16वीं आयत है। हैरान कुन गुफ्तगू है। अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम की हलाकत और जवाल का वाहिद सबब बताते हैं। वाइज़ा अरदना अन नुहलिक क़रियतन
عمرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہ القول فدمرناہا تدمیرا. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، جب کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جب کسی بستی پر زوال لے کے آنا چاہتے ہیں، جب کسی بستی کے اوپر مکمل طور پر ہلاکت مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کے خوش عیش خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کے اندر شرارت مچاتے ہیں اور تب اس بستی پر حجت تمام ہو جاتی ہے. حالی کہتے ہیں کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو مسخن میں ہوتے ہیں پہلے تونگر. ان کے بڑے بڑے لوگ، ان کے خوشحال لوگ، وہ لوگ جو ہیلم آف افیئرس جس کو ہم کہتے ہیں اس پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس کسی نہ کسی قسم کا اختیار ہوتا ہے، وہ لوگ جن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں لوگ دیوانوں کی طرح، خواہ وہ حضرت صاحب ہو، خواہ وہ پیر صاحب ہو، خواہ وہ کوئی لیڈر صاحب ہو، کوئی اور. وہ لوگ جو اہم ترین لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ لوگ بستی کے اندر نفرت، انتشار اور بستی کے اندر افتراق کا باعث بنتے ہیں. ہمارے مسائل اور زوال کے 2-3 اسباب ہیں، اور ان اسباب کو آخر میں لا کے اگر کسی ایک نقطے پر مجتمع کیا جائے تو اس پورے 100-200 سال کی جو غلامی ہے خلافت عثمانیہ کے زوال سے لے کے اب تک، تو وہ خلافت عثمانیہ کے زوال سے لے کے اب تک کی وہ غلامی ہے. اس غلامی کے اندر ہم نے صرف ایک چیز سیکھی اور ہم پر نازل کی گئی اور ہمیں سکھائی گئی اور ہمیں اس سانچے میں ڈال دیا گیا کہ ہمیں پوری دنیا کے اندر کمتری کا ایک احساس دلایا گیا، ہمیں مروبیت کا احساس دلایا گیا. ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم بنیادی طور پر ایک ایسی قوم ہی نہیں ہے کہ جس قوم کو نہ اختیار دیا جا سکتا ہے، جس قوم کو نہ رول کرنے کو کوئی حق حاصل ہے، جس قوم کے پاس نہ علم ہے نہ تدبر ہے، جس قوم کے آباء و اجداد بھی ایسے تھے. گزر گیا 1400 سال پہلے کا پرانے زمانہ. تاریخ بالکل اس کے الٹ ہے. مسلمان دنیا کی 5000 سال کی تاریخ میں ایک ایسی قوم رہی ہے، میں اس کو مخالصتاً مغربی نقطہ نظر کے حساب سے آج پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ خالصتاً صرف دین کے پیمانے پر کھڑے ہو کے ناپنے کی بنیاد کی بجائے آپ ذرا مغرب کے پیمانوں کے اوپر بھی آپ ناپیں کہ تو آپ کس سطح پہ اور کس مقام پہ کھڑے ہیں، اور آپ کو کسی قسم کی مروبیت کی ضرورت نہیں ہوتی. اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ یہ جب دلیلیں کسی دنیا کے کسی بڑے شخص کے سامنے پیش کریں گے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مسلمان دنیا کی وہ واحد قوم ہے، دنیا کے کسی بھی سوشیولوجسٹ، دنیا کے کسی بھی فلولوجسٹ، دنیا میں کسی بھی ماہر عمرانیات سے آپ پہ آ کے پوچھیں کہ دنیا میں بہترین رشتہ کون سا ہے، دنیا میں شاندار مضبوط ترین رشتہ جو ہے جس کو انسان کبھی چھوڑ نہیں سکتا وہ کون سا ہے، تو وہ کہے گا کلچر. کلچر کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کلچر، اس ثقافت کے اندر اور مضبوط ترین رشتہ کون سا ہے، وہ کہے گا مادری زبان، مدر ٹنگ. پنجابی جائے گا وہاں جا کے بیٹھے گا، اپنی زبان نہیں چھوڑے گا، انگریزی بھی سیکھے گا برمنگم میں اور ساتھ پنجابی بھی بولے گا. پٹھان وہاں سے چل کے آئے گا آپ کے ساتھ اردو بھی بولے گا، پشتو بھی بولے گا ساتھ اس کے ساتھ ساتھ. کہیں پر بھی مدر ٹنگ کے ساتھ، مادری زبان کے ساتھ ایک تعلق، ایک رشتہ موجود رہتا ہے. دنیا کی قوموں نے قوموں کے اوپر چڑھائیاں کی، مدر ٹنگ تبدیل نہیں کر سکے. فلپین کی زبان فلپینو ہے، صدیوں تک بچڑ کیا انہوں نے اسپینش نے آ کے، زبان نہیں بدل سکے. برصغیر پاکستان میں دنیا جہان کے سکول کھول دیے لیکن زبان نہیں تبدیل کر سکے. مسلمان دنیا کی وہ واحد قوم ہے جہاں میرے رسول کے سچے تیار کردہ لوگ دین لے کر پہنچے. وہاں کی مدر ٹنگ تبدیل ہو گئی. عراق میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی، مصر میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی، لبنان میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی، شام میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی، اردن میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی، تیونس میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی، مراکش میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی. دے آر پارٹ آف دا عرب ورلڈ. دے آر پارٹ آف دا عرب ورلڈ.
انہوں نے کہا مادری زبان اس کی کوئی حیثیت نہیں اس زبان کے اندر کہ جس کے اندر میرا قرآن اترا ہے. وجہ صرف یہ تھی کہ بنیادی طور پر وہ لوگ دعوت لے کے صرف سید الانبیاء کی اس قول کے مطابق گئے تھے, اس سنت کے مطابق گئے تھے جو آپ نے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان صفا کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کر کہا تھا. آپ نے وہاں جا کے یہ نہیں کہا تھا میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. آپ نے ان کو یہ نہیں کہا تھا آؤ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے تم کی طرف. نہیں, فرمایا قد لبثت فی عمری, میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے, میں کیسا ہوں. اپنے آپ کو پیش کیا, فرمایا بتاؤ 40 سال تمہارے درمیان میں نے گزارے, میں کس طرح کا ہوں. کہا تم صادق اور امین ہو, سچے ہو, امانت دار ہو. پھر ٹیسٹ دیا, کہا یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے, اس کے پیچھے بتا دوں کہ اتنا بڑا لشکر پہ آپ کے سامنے آیا ہے اور آپ پہ حملہ کرنے والا ہے, یقین کرو گے؟ یا معاشر القریش کہہ کے مخاطب کیا. قریش کے ایک ایک شخص نے کہا کیسے ہم یقین نہیں کریں گے, تم نے آج تک جھوٹ بولا ہی نہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس کائنات کے سامنے اپنے آپ کو پہلے پیش نہیں کیا کہ ہم نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے, پہلے ہمیں دیکھو ہم کیسے. ایک چیز. دوسری بڑی چیز, میں صرف اس آپ کو مروبیت سے باہر نکالنے کے لیے آگے لے کے چلوں گا اور پھر بتاؤں گا کہ زوال کے اسباب سے ہمارا تعلق کیا ہے. دوسری چیز, جس وقت مسلمان اس کائنات کے اندر اس دنیا کے اندر حکمران ہوئے ہیں تو اس سے پہلے دنیا کے بڑے بڑے سسٹمز تھے جن کو ہم بیوروکریٹک سسٹمز کہتے ہیں. دنیا کا سب سے قدیم ترین بیوروکریٹک سسٹم جو ہے وہ مینڈرنس ہے. یہ سول سروس کے ایگزامز, اس کے اندر ہائرارکی, اس کے اندر اسٹیٹ سروسز, اسمال اسٹیٹ سروسز, یہ ساری چائنیز نے دی ہیں. اس کے 2 امپائرز تھیں, ایک ایران کی تھی اور ایک روم کی تھی. روم کا پورا سینٹ کا سسٹم تھا جس کے اندر جس سے آپ آج کی جمہوریت نکال کے لیتے آتے ہیں, پورے کا پورا پیرافرنیلیا تھا. ایک انتہائی بہت بڑی بیوروکریسی تھی جو کولیسیم کے ساتھ ایک بہت بڑے محل کے اندر ہوتی تھی. خود ایران کے جو قادسیہ سے لے کے نہاون تک اور اس پورے علاقے کا جس وہ حکمرانی کرتا تھا, اس کے اندر گورنرز کے ساتھ اس کے عمال کی ایک عجیب و غریب قسم کی بیوروکریسی تھی. اس کے اندر مسلمان اٹھتے ہیں اور مسلمان ان دونوں طاقتوں کو فتح کرتے ہیں. 40 سال تک ایک ایسی حکومت قائم کرتے ہیں کہ جس کا کوئی سیکریٹریٹ ہی نہیں ہے, وداؤٹ اینی بیوروکریسی. مجھ سے سوال کیا ایک دفعہ میں باہر کسی جگہ تقریر کر رہا تھا تو مجھے سوال کیا کہ ہاؤ اٹس پاسبل, کیسے ممکن تھا. میں نے کہا ممکن اس لیے تھا کہ دا بیسٹ ڈیولوشن سسٹم جو تھا مسلمان نے ایجاد کیا تھا. اختیارات کی نچلے سطح تک تقسیم, کہ موصل کا حاکم عمر ابن خطاب کو جواب دے نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دے. معاذ بن جبل کو جب سید الانبیاء نے بھیجا یمن کا گورنر بنا, کہا فیصلے کیسے کرو گے؟ کہا جو اللہ کا اللہ قرآن میں بتاتا ہے. فرمایا پھر کیسے کرو گے؟ کہا جو آپ کی سنت ہے اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. فرمایا پھر؟ کہا اجتہد برأی, اجتہاد کروں گا, لوگوں سے رائے لوں گا. مکمل ڈیولوشن. اور کون تھا اس کے اوپر؟ دی آئیڈیل سسٹم آف دی جوڈیشری. قاضی اس کے اوپر بااختیار, وہ چیک کرے گا کہ یہ شخص کام کرتا ہے کہ نہیں. دوسری بڑی یہ تاریخ میں دنیا میں یہ کسی اور قوم نے, نہ رومنز نے اور نہ آج کے برطانیہ نے, نہ زبان چینج کی اور نہ یہ صورتحال. تیسری بڑی چیز جس کے بارے میں اقبال نے اپنے مشہور شعر میں, کہ دنیا کے اندر ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ فاتح کا دین لوگ قبول کرتے ہیں. فلپین میں وہ پہنچے, ریو ڈی جنیرو میں برازیل میں پہنچے, رومن کیتھلکس پہنچے, انہوں نے جا کے لوگوں کو, آپ کبھی رزال کی کتابیں پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح لوگوں کو ظلم کر کے, ذبح کر کے, انہوں نے مختلف قسم کی اذیتیں دے کے لوگوں کو اپنا کرسچن کیا. اور پورے کا پورا علاقہ آج بھی جو پوپ کے جو بیسک علاقے ہیں یا تو وہ لیٹن امریکہ کے اندر ہیں یا وہ فلپین اور اس دور دور کے علاقے میں. اسی طرح جہاں جرمنز پہنچے وہاں انہوں نے پروٹیسٹنٹس کو وہاں جا کے اپنا کام شروع کیا, وہ بھی خالصتاً جبر کے ساتھ. دنیا میں آج تک کبھی کسی ایسی قوم نے ایک الٹا رواج نہیں کیا کہ منگول مسلمانوں کو فتح کرنے آئے. ہم مغلوب تھے,
ہم خالصتاً مکمل طور پر ہمارے اندر علم، عرفان، آگہی سب کچھ ختم ہو چکا ہوا تھا. چنگیز خان نے ہمیں لوٹ کے ویران کر دیا ہوا تھا. آئے اور ہلاکو کا پوتا مسلمان ہوا، چنگیز کا پوتا مسلمان ہوا. کبھی کسی فاتح نے مفتوح کا دین قبول نہیں کیا. ہم وہ واحد قوم ہیں. اس کی ایک وجہ کہ دنیا میں مسلمانوں کے اندر جو رینیسنس پیدا ہوئی ہے، جو احیاء علوم کا زمانہ آیا ہے، جس میں مولانا روم اور غزالی پیدا ہوئے ہیں، وہ بنیادی طور پر اس وقت ہوئے ہیں کہ جب چنگیز خان روند کے چلا گیا تھا. ہمیں احساس ہو گیا تھا، ہمیں پتہ چل گیا تھا، اور ہم اکٹھے ہوئے ہیں علوم کی وجہ سے، اور ہم نے اپنے آپ کو رینیسانس کے طور پہ پیش کیا. یہ 3 بنیادی مثالیں. اس کے بعد ایک مثال اور میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم کیا تھے اور پھر ہم کیا چیز چھوڑ کے. دنیا میں 2 موڑ ایسے ہیں تاریخ کے کہ جہاں ترقی ہوئی. صرف 2 موڑ ہیں. آپ تاریخ اٹھا لیجئے. 5000 سال کی ریٹن تاریخ ہے، نون تاریخ، جس کے اوپر تاریخ پیدان متفق ہیں. اس سے پہلے آرکیولوجیکل پیریڈ آ جاتا ہے. فرعون سے پہلے کے پرانے نکال لو، کسی کے ٹوٹے ہوئے برتن نکال لو، کسی کی کوئی چیز نکال لو. 5000 سال ایسا ہے کہ جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا باپ تھا، اس کا بیٹا تھا، اس کی نسل تھی، یہ نسل سے چلے گی، یہ نسل سے چلے گی. اس 5000 سال کی تاریخ میں دنیا میں ترقی کے 2 موڑ ہیں. ایک موڑ ہے مسلمانوں کا اور دوسرا موڑ ہے انگریزوں کا. مسلمان رسول اللہ کی ایک حدیث پر عمل کرتے تھے، اور یہی حدیث پر عمل کیا یورپ میں انگریزوں نے. رسول اللہ نے فرمایا علم مومن کا گمشدہ مال ہے. آپ یہاں پر جنہیں جلسہ اٹینڈ کرنے آئے ہیں، آپ کا موبائل قیمتی قسم کا یہاں رہ جاتا ہے، آپ گھر پہنچ جاتے ہیں، آپ واپس لوٹ کے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آپ کی کوئی اور قیمتی چیز لے جاتی ہے، آپ واپس لوٹ کے آئیں گے کہ نہیں؟ تلاش نہیں کریں گے. وہاں سے فون کریں گے، یار وہاں دیکھ لینا، وہاں دیکھ لینا، اس طرف دیکھ لینا. مسلمانوں نے اس کو گمشدہ مال سمجھا. 3000 دینار اس عیسائی مترجم کی ماہانہ تنخواہ تھی ہارون رشید کے زمانے میں، کہ جو ترجمے کرتا تھا. دنیا جہان کا علم مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا. 7 ملکات، وہ 7 قصیدے جو لٹکے ہوئے تھے، یا شاعری، نہ فلسفہ ان کے پاس، نہ طب ان کے پاس، نہ الجبرا ان کے پاس، نہ ڈرامہ ان کے پاس، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، نہ فلکیات کا کوئی علم ان کے پاس. دنیا جہان میں جدھر سے ان کو علم ملا ہے اپنی زبان میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کر دیا. جب انہوں نے پورے کا پورا علم اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور اس کے بعد اس علم کو جب انہوں نے ہضم کیا ہے، تو پھر دنیا کا کوئی علم نہیں تھا جس کے دروازے پر مسلمان کھڑا ہوا نہ. ماڈرن سائیکالوجی، جس کی بیہیویئر ماڈیفکیشن ابو علی سینا سے شروع ہوتی ہے. ماڈرن میڈیسن، جس کے اندر وہ تمام تر وہ اناٹمی اور فزیولوجی کے تمام پرنسپلز ہیں، ابو علی سینا سے شروع ہوتے ہیں. الجبرے کی بیسک ٹریگونومیٹری مسلمانوں سے شروع ہوتی ہے. وجہ علم مومن کا گمشدہ مال ہے. یہی کام انگریزوں نے کیا. انگریزوں کے پاس کچھ نہیں تھا. شیکسپیئر کے ڈرامے اور ٹینیسن اور یہ لوگ جو 6-7 رومانٹک پوئٹس تھے. ہارڈی وارڈی بھی اس وقت نہیں تھے جب سے احیاء علوم کا دور وہ شروع ہوا ہے. وہاں پر فیبین سوسائٹی جب بنی ہے، دنیا جہان کا علم اپنی زبان میں ٹرانسفر